अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद, आखिरी लेक्चर हमारा, आखिरी बात हमारी क्या हुई थी, किस मौजू पर? वही की अक़साम पर। वही की अक़साम हमने पढ़ी थी। जैसे हमने पढ़ा था कि आठ आठ सूरतें वही की पढ़ी थी। बुनियादी तौर पे तीन किस्में हैं जो कुरान से साबित हुआ, और उन तीन के अलावा कोई सूरत नहीं है। एक सूरत ये है मिन वराई हिजाब, जो सबसे अफजल सूरत है। और एक सूरत ये है कि फरिश्ता हो और फरिश्ते के ज़रिए अल्लाह वही करे। और तीसरी सूरत है वही, और उसमें ख्वाब या इल्क़ा और इल्हाम वगैरह आते हैं। और इसकी फिर तफसील हमने पढ़ी थी अहादीस मुबारका की रोशनी में। तो उसमें हमने 7 किस्में पढ़ी थी, और बाज़ उलमा की नज़र में 8 सूरतें हैं। तो उन उलमा की नज़र में जो इस बात के कायल हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला से बिलमुशाफ़ा आमने सामने मुलाकात हुई है, लेकिन ये बात कुरान और हदीस के खिलाफ है, जिस पर तफसील से बात हो गई थी। अब उसके बाद सवाल ये है कि चलें, ये तो वही की 3 सूरतें हैं कि अ, कि अल्लाह ताला बशर पर कैसे वही करते हैं। ये तो उसकी सूरतें हैं ना। वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, ये अल्लाह की बशर से हम कलाम होने की, अल्लाह के बशर को वही करने की ये सूरत है। अब इस सूरतों में से एक सूरत है जिसमें फरिश्ता आता है, अल्लाह के हुक्म से वो वही करता है। अच्छा, वो फरिश्ता कैसे आता है, उसकी तफसीलात, बशर के साथ उसका टाकरा कैसे होता है वो हमने पढ़ लिया। कभी सलसलतुल जरस की सूरत होती है। क्या क्या सूरतें होती हैं फरिश्ते के आने की, बशर के साथ इंटरेक्शन की? क्या क्या सूरतें होती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, कभी तो वो किसी शख्स इंसानी सूरत में, जैसे वो एक हदीस में भी एक शख्स सफ़ेद लिबास में जिसके ऊपर सफ़र के कोई असरात भी ना थे, तो कभी तो इंसानी शक्ल में जिसमें सब देख रहे हैं कि कोई इंसान जैसे आया हो। ये एक हम्म, पहली सूरत ये भी है। जी। इसके अलावा हमने कहा सलसलतुल जरस की सूरत होती है। जैसे सही बुखारी में आपसे सवाल हुआ तो आपने जवाब दिया, कभी कभी वो मेरे पास इंसान की शक्ल में आता है, मुझसे कलाम करता है, तो मैं याद कर लेता हूँ जो वो कहता है। और आपने फरमाया कभी कभी वो मुझ पर सलसलतुल जरस की सूरत में आता है। वो सूरत मुझ पर मुश्किल होती है, जब वो मुझसे अलग होता है तो मुझे याद हो चुका होता है जो उसने कहा। तो और क्या सूरत है फरिश्ते के आने की? एक सूरत ये, फरिश्ता दिल में डाल दे कोई बात, जैसे इन रूहल कुदुस नफस फी रूई, वो हदीस में हमने पढ़ी थी, रूहुल कुदुस ने मेरे दिल में ये बात डाल दी है। और क्या सूरत है फरिश्ते के इन्वॉल्व होने की? अपनी असली सूरत में आता। फरिश्ता अपनी असली सूरत में आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते को उसकी असल यानी फरिश्ते वाली सूरत में देखें। तो ये कितनी दफा हुआ है? 2 बार। दो ये बार 2 दफा हुआ, एक दफा जिहाद में और दूसरी दफा मेराज के मौके पर। ये वही 2 सूरतें हैं जिनके बारे में लोग मुगालता देते हैं कि इन 2 सूरतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा था। वो अल्लाह को नहीं देखा था, वो फरिश्ते को देखा था। और उसके दलाइल, वो कुरान करीम की उन आयतों की तशरीह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, सही अहादीस मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसकी तशरीह में फरमाया वो जिब्रील थे। हज़रत आयशा की हदीस मैंने आपके सामने पेश की थी। अब सवाल ये है कि फरिश्ते के तो नबी से इंटरेक्शन की ये सूरतें हो गई, फरिश्ता अल्लाह से कैसे लेता है? फरिश्ता अल्लाह से लेता है कि फरिश्ता लोहे महफूज से लेता है? असल कुरान ही है। हमने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की वही भी हुई है और गैर कुरान की वही भी हुई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की वही वो एक ही सूरत में हुई है। किस सूरत में हुई है? फरिश्ते फरिश्ते की सूरत में। यानी जो कुरान की वही है वो सिर्फ फरिश्ते के वास्ते से हुई है, फरिश्ते के वास्ते के बगैर कुरान की वही नहीं हुई। ठीक है। जैसे कुरान में है कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक। लेकिन हमने कहा कि जो सुन्नत की वही है वो
فرشتے کے واسطے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور فرشتے کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ فرشتے کے واسطے کے ساتھ جیسے حدیث جبریل ہے مشہور، جس میں حضرت جبریل آئے تھے انسانی شکل میں، لوگ پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو قرآن سارے کا سارا فرشتے کے واسطے سے آیا ہے، لیکن جو سنت ہے وہ فرشتے کے واسطے کے ساتھ بھی ہے اور فرشتے کے واسطے کے بغیر بھی ہے، من ورائی حجاب بھی ہے، اور خواب اور القاء اور الہام کی صورت میں بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے جب ان کے واسطے سے وحی ہوتی ہے تو جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسے پہنچاتے ہیں وہ ہم نے پڑھ لیا۔ سوال یہ ہے کہ جبریل کہاں سے لیتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جبریل لوح محفوظ سے لیں، کیونکہ ہر چیز لوح محفوظ میں اللہ نے لکھوا دی ہوئی ہے۔ جبریل لوح محفوظ سے لیں یا پھر جبریل اللہ تعالیٰ سے لیں، اس سے اس وحی کی اوتھینٹسٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم یہ بھی کہا جا سکتا ہے جبریل لوح محفوظ سے لیتے ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جبریل اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں۔ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے وحی کی اوتھینٹسٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اس کے بارے میں کتاب و سنت میں کچھ موجود ہے تو وہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے اس کو۔ کتاب و سنت میں اس بارے میں کیا کچھ موجود ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے اگر یہ بحث کتاب و سنت میں نہ ہوتی۔ لیکن اگر یہ بحث کتاب و سنت میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جبریل وحی کہاں سے لیتے ہیں، تو ہمیں اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ جبریل امین علیہ السلام، اس سے فرق نہیں پڑتا وہ لوح محفوظ سے لیں وہ اللہ سے لیں، لیکن جبریل اللہ سے لیتے ہیں وحی، اور یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ کیسے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اب یہ سوال ہے، جبریل کس سے لیتے ہیں؟ اللہ سے۔ جبریل اللہ سے کیسے لیتے ہیں؟ جی یہ بھی وہی وہ حدیث جو ہے وہ سنگلی کی آواز والی تھی شاید، وہ اللہ جی ان فرشتوں میں ڈالتا ہے، فرشتے پھر دوسرے کو بتاتے ہیں، مجھے صحیح طرح سے ذہن میں نہیں آ رہی۔ جی وہ تو بلکہ وہ تھی شاید جس میں وہ شیطان کو ہی سن لیتا ہے، اور جبریل کیسے لیتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، دیکھیے یہ سوال ہے، یہ علوم القرآن کتاب ہے مولانا گوہر ایمان صاحب کی، آپ کو ساتھ شیئر کروں گا، اس کے 91 پیج ہے۔ کیا جبریل وہی اللہ سے خود سن کر لاتے تھے یا لوح محفوظ سے پڑھ کر لاتے تھے؟ تو کہتے ہیں جی سن کر لانے یا پڑھ کر لانے سے فرق کچھ نہیں پڑتا، اس لیے کہ قرآن لوح محفوظ پر لکھا ہوا، جیسے اللہ نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تو لوح محفوظ سے لے کر آنا اور خود اللہ سے سن کر لانا، دونوں صورتوں میں اللہ کی وحی آگے پہنچتی ہے، تو فرق نہیں پڑتا ہے اس سے۔ لیکن کتاب و سنت سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اگر کتاب و سنت سے کوئی ثابت نہ ہوتا ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہ، لیکن چونکہ کتاب و سنت سے ثابت ہیں یہ چیزیں، تو ہمیں بھی وہ بحث کرنی ہے۔ تو احادیث مبارکہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے، جبریل علیہ السلام اللہ سے سن کر اور اللہ سے سیکھ کر وحی لاتے تھے۔ آپ کے پاس اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی استاذ۔ جی جی ہاں جی، تو یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسلة على صفوان۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں، کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں آسمانوں میں، کیا مطلب؟ یعنی اللہ اس کا حکم دیتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں۔ کس کے لیے اعلان کرتے ہیں؟ فرشتوں کے لیے، فرشتوں کو بتاتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں فرشتے؟ ضربت الملائکۃ باجنحتها، فرشتے پر مارتے ہیں۔ پر کیوں؟ پر پھر آتے ہیں، کیوں؟ خضعانا لقوله، اللہ کے قول کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے۔ کیا مطلب اللہ کے قول کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے؟ اللہ رب العالمین کا قول انہیں سنائی دیتا ہے، اور پھر وہ اس کے سامنے عاجزی کے اظہار کے لیے
پر مارتے ہیں. کأنہ سلسلۃ علی صفوان، ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے چٹکل پتھر پر زنجیر گھسٹنے کی آواز ہو. اب یہ کأنہ سلسلۃ علی صفوان، یہ فرشتوں کے پر مارنے کی آواز ہے یا یہ وحی کی آواز ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے. تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے کیا ثابت ہوا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری، باب قول اللہ تعالی ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. صحیح بخاری کتاب التوحید میں یہ باب موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. کیا ثابت ہوا اس حدیث مبارکہ سے؟ کہ فرشتے وہی اللہ سے لیتے ہیں. فرشتوں کو اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں کو آواز آتی ہے، فرشتے پھر پر مارتے ہیں. اچھا جی، مزید وضاحت صحیح بخاری کی ہی حدیث میں مزید وضاحت سیدنا ابن مسعود کی اس حدیث سے ہوتی ہے. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اذا تکلم اللہ بالوحی سمع اہل السماوات شیئا، جب اللہ کلام فرماتے ہیں وحی کے ساتھ. یہاں تو مزید وضاحت آ گئی کہ سیدنا ابن مسعود کا اپنا قول ہے ذاتی، ان کا فرمان ہے. وہ فرماتے ہیں اذا تکلم اللہ بالوحی سمع اہل السماوات شیئا، جب اللہ وحی کے ساتھ کلام فرماتے ہیں تو اہل آسمان کچھ سن لیتے ہیں، ان کو آواز سنائی دیتی ہے. اہل آسمان، ایک اہل آسمان ہے، ایک اہل زمین ہے. اہل آسمان کون ہے؟ فرشتے. فرشتے. اہل زمین دیگر مخلوقات ہیں. تو آسمان والے یعنی فرشتے وہ سن لیتے ہیں جب اللہ کلام فرماتے ہیں وہی کا، فرشتے سنتے ہیں. فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، جب ان کے دل سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، یعنی فرشتے سنتے ہیں اور ان کے دل گھبراہٹ سے کپ کپانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. محذوف ہے، یہاں موجود نہیں ہے، دوسری احادیث میں مزید وضاحت ہے، فرشتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں. تو جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے وَسَكَنَ الصَّوْتُ، اور وہ آواز خاموش ہو چکی ہوتی ہے. کون سی آواز؟ جو اللہ کلام فرما رہے تھے. عرفوا انہ الحق، فرشتے پہچان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے. کیا مطلب حق ہے؟ کہ اللہ نے کلام فرمایا تھا، اللہ نے کوئی حکم دیا تھا، وہ بے ہوش ہو گئے. جب انہیں ہوش آیا تو اب آواز تو نہیں آ رہی، لیکن فرشتوں کو یاد تھا کہ وہی اللہ نے کلام فرمایا تھا وہی کے ساتھ. کیا کرتے ہیں فرشتے؟ وَنَادَوْا، پھر وہ پکارتے ہیں ایک دوسرے کو. ماذا قال ربکم، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا. سب کہتے ہیں الحق، سچ کہا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. کس کا قول ہے؟ سیدنا ابن مسعود کا. سیدنا ابن مسعود کا یہ قول کی کیا حیثیت ہے؟ صحیح بخاری میں ہے. اس قول کے سند میں صحت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت ابن مسعود کا قول ہے. ایسا قول جو صحابی کی موقوف حدیث ہو تو اس میں اجتہاد کا عمل دخل نہ ہو تو، اور اسرائیلیات سے وہ صحابی نہ لیتا ہو تو وہ حکمن مرفوع ہوتا ہے. آپ اصول حدیث آپ نے پڑھی ہے، آپ نے یہ اصول پڑھا ہوگا کہ مرفوع حکمی کسے کہتے ہیں. یہ مرفوع حکمی حدیث ہوتی ہے. پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی یہ اصول؟ جی استاد. پڑھا ہے. یہ روایت اگرچہ موقوف ہے، یعنی ابن مسعود کا قول ہے، لیکن یہ مرفوع کے حکم میں ہے، اس لیے کہ آسمانوں کی باتیں عقل و قیاس سے معلوم نہیں ہو سکتی کہ اسے ابن مسعود کی اجتہاد اور رائے سمجھا جائے. مگر دوسری کتابوں میں یہ حدیث قول رسول کے طور پر بھی نقل ہوئی ہے. جی تو یہ بات تو اگرچہ سیدنا ابن مسعود کا قول ہے لیکن یہ مرفوع حکمی ہے، اور یہ بات احادیث میں بھی آتی ہے. جیسے یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. حضرت ابن مسعود اس سنن ابی داؤد میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر رہے ہیں. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تکلم اللہ بالوحی، جب اللہ وحی کے ساتھ کلام فرماتے ہیں. اس سے پتہ لگا کہ اللہ جب کلام اب یہاں کئی لوگوں نے بحثیں کی ہیں. اصل میں جو سب سے پہلے فتنہ پیدا ہوا اللہ کی صفات کے بارے میں، تو استاد اللہ اس پیج پہ نظر نہیں آ رہی یہ والی جو آپ ریڈ کر رہے ہیں. یہ پیج نظر نہیں آ یہی ہے، آپ نے شاید زوم کیا ہوگا اور ایک سائڈ دیکھتی، جی میں چیک لیکن کرتی پیج پورا نظر آتا. ہوں. جی اب نظر آ رہا ہے، جی میں کہہ زوم رہا کیا ہوں ہوا تھا.
اس حدیث مبارکہ سے اور پیچھے صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، اذا تکلم اللہ بالوحی سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ جب کلام فرماتے ہیں، سب سے پہلے جو اللہ کی صفات کے بارے میں جو یونانی فلسفے کے تحت جو اختلاف پیدا ہوا اس امت میں جہمیہ کی طرف سے، پھر بعد میں معتزلہ، وہ اختلاف یہ پیدا ہوا کہ کیا اللہ کلام فرماتے ہیں، کیا اللہ کلام فرماتے ہیں اور اللہ کا کلام انسان سن سکتا ہے؟ کئی لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کلام فرمائے، ہم اللہ کا کلام سنیں، تو پھر اللہ کا کلام تو مخلوق کے کلام کے مشابہ ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق کے کلام سے مشابہ ہو گیا؟ اللہ دیکھیں، مخلوق بات کرتی ہے ایک دوسرے سے، انسان، تو کیا اللہ خالق ہوتے ہوئے انسانوں سے بات نہیں کر سکتے؟ تو یہ جہمیہ کہتے ہیں نہیں، اگر اللہ انسانوں سے بات کریں تو پھر اللہ کا بات کرنا انسانوں کے بات کرنے کے مشابہ ہو جائے گا۔ یہ اگر اس طرح کر کے مشابہت پیدا کرنی ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ثابت کرنا چاہیے، پھر تو نہ اللہ کے لیے علم ثابت کرنا چاہیے، نہ اللہ کے لیے دیکھنا ثابت کرنا چاہیے، نہ سننا ثابت کرنا چاہیے، نہ دیگر صفات ثابت کرنی چاہیے، نہ غصہ ثابت کرنا چاہیے، نہ محبت ثابت کرنی چاہیے، نہ ہاتھ ثابت کرنے چاہیے، نہ پاؤں ثابت کرنے چاہیے، نہ آنکھیں ثابت کرنی چاہیے، کیونکہ ساری چیزیں تو انسان مخلوقات میں بھی موجود ہیں۔ حالانکہ اللہ نے ایک اصول دے دیا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے اور اللہ بہت سننے والے، بہت دیکھنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ٹھیک ہے انسان سنتا اور دیکھتا ہے، اور اللہ بھی السمیع البصیر ہے، لیکن اللہ کا السمیع البصیر ہونا یہ اللہ کے شان کو لائق ہے، اور مخلوق کا سننے اور دیکھنے والا ہونا یہ مخلوق کے نقص کے مطابق ہے، اور اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ تو اللہ کو السمیع البصیر ماننے سے، حالانکہ مخلوق بھی، انسان بھی سنتا اور دیکھتا ہے، تو اس سے اللہ کا السمیع البصیر ہونا، اس کا انکار کرنا صحیح نہیں بنتا۔ لیکن جہمیہ نے آگے بڑھ کر کلام سے آگے بڑھتے بڑھتے انہوں نے اللہ کے السمیع البصیر ہونے کا انکار بھی کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کو السمیع البصیر مانیں گے تو پھر مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی۔ لمبا موضوع ہے، میں اس موضوع میں جانا نہیں چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کلام فرماتے ہیں۔ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اللہ فرشتوں سے کلام کرتے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے من وراء حجاب کلام کیا، قیامت کے دن اللہ بات چیت کریں گے، اللہ حساب کتاب لیں گے، تو اللہ کلام فرماتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اللہ کی آواز اللہ کی مخلوق سنتی ہے۔ اور اللہ کا کلام جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، مخلوق کے ساتھ مشابہ نہیں۔ جیسے ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا تھا صحیح بخاری میں، جب اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کا کسی کام کا فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے پر مارتے ہیں اللہ کے قول سے، یعنی فرشتوں کو اللہ کی آواز سنائی دیتی جیسے اللہ کی شان کو لائق۔ پھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تخت سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ کی آواز تھی، تو فرشتوں کو اللہ کی آواز کیوں نہیں آ سکتی، اور فرشتے اس آواز کو کیوں نہیں سن سکتے، اور اس میں کیوں اختلاف کیا جاتا ہے؟ تو سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تکلم اللہ بالوحی، جب اللہ وحی کے ساتھ کلام فرماتے ہیں، سمع اہل السماء، تو آسمان والے سن لیتے ہیں، آسمان والے سنتے بھی ہیں فرشتے اللہ کی آواز کو۔ اس سے پتہ لگتا ہے اللہ کی جو آواز ہے، جو اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اس کی صوت بھی، اس کی آواز بھی ہوتی۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں نہیں، اصل میں یہ جو لوگ کلامی انداز میں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اصل میں اللہ کا کلام فرمانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کسی کے دل میں اپنی کلام پیدا کر دیں، اس کو یعنی ایک الہام ہو جائے، اس کو سمجھ آ جائے اللہ نے کیا کہا ہے، اس کے دل میں آ جائے اللہ نے کیا کہا ہے، چاہے اس کو آواز سنائی دے یا نہ سنائی دے، وہ کہتے ہیں کلام نفسی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو، جہمیہ وغیرہ نے تو اللہ کے کلام کا انکار کر دیا نا۔ اللہ کہتے ہیں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، وہ کہتے ہیں نہیں کلام کیا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، وہ کہتے ہیں نہیں بنایا۔ خلیل بنانا تو مخلوق کا کام ہے، کسی کو دوست بنانا۔ تو جہمیہ نے سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خلت کا انکار کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے کلام کا انکار کیا، اور یہی سلسلہ آگے پھر معتزلہ، اشعری، ماتریدی، پھر ان لوگوں کے اندر یہ چیزیں یہ آئیں۔
تو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کلام فرماتے ہیں، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے، قرآن و حدیث میں اتنی احادیث ہیں، اتنی آیات ہیں، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے، لیکن وہ کلام نفسی ہوتا ہے، وہ اللہ کے کلام کی آواز نہیں ہوتی، وہ اللہ پیدا کر دیتے ہیں اپنا کلام مخلوق کے دل میں، مخلوق کو سمجھ آ جاتی ہے اللہ کا کیا حکم ہے، دل میں القاء ہو جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، کیونکہ آواز ہوگی تو مخلوق سے مشابہ ہو جائے گا، نہیں، اللہ کے کلام کی آواز بھی ہوتی ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائی ہے۔ ہم کیوں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کر دی، ہمیں اتنی پریشانی کیوں ہے؟ اگر یہ پریشانی کی بات ہوتی، اس میں اللہ کی کوئی تنقیص ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بیان ہی نہ کرتے۔ ہمیں ایسی چیزوں پر ایمان لانا ہے، اس کے اصل معنی پر، جہاں اس کی وضاحت نہیں ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے، اس کی کیفیت بیان نہیں کی، ہمیں اس کیفیت میں نہیں پڑھنا۔ واضح ہے کہ نہیں؟ اللہ کی صفات کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیے، اللہ کی جو صفت بھی ہے، اس صفت کو اس کے حقیقی معنی میں، جو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے عربی زبان میں، اس حقیقی معنی میں اس صفت کو ماننا ہے۔ الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے، عربی زبان میں بلندی کو کہتے ہیں، بلندی کو ماننا ہوگا، یہ ہمارے ایمان کے حصہ ہے، اللہ عرش پہ بلند ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ والکیف مجہول، اگر اللہ نے کیفیت بیان نہیں کی تو اس کی کیفیت ہمارے نزدیک بھی مجہول ہوگی، ہم اس کیفیت کے بارے میں بات ہی نہیں کریں گے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہوگا، سوال بھی نہیں کرنا چاہیے اگر اس کی کیفیت اللہ نے خود بیان نہیں کی۔ والایمان به واجب، لیکن ایمان لانا ضروری ہوگا۔ یہی چیز ہم اللہ کی ہر صفات، تمام صفات کے بارے میں کہیں گے، یہی انداز رکھیں گے، یہی اہل سنت والجماعہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا یہی عقیدہ ہے۔ تو سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کلام فرماتے ہیں وحی کے ساتھ، اب آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے صفت کلام کا انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کا کلام کلام نفسی ہے، اللہ اس کلام کو پیدا کرتے ہیں مخلوق کے دل میں، یہیں سے وہ مسئلہ پیدا ہوا قرآن مخلوق ہے کہ نہیں، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا۔ آپ کو پتہ ہے امام احمد بن حنبل کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، وہ کہتے تھے اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، کہ یہیں سے یہ صفت کلام سے سارے مسئلے پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ کلام فرماتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اس کلام کی آواز بھی ہوتی ہے۔ جب اللہ کلام فرماتے ہیں وحی کے ساتھ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، جب اللہ وحی کے ساتھ کلام فرماتے ہیں تو آسمان والے سن لیتے ہیں، اس کو سنا بھی جا سکتا ہے، فرشتے سنتے ہیں اس کو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی سنا تھا۔ للسماء سلسلۃ کجر السلسلۃ علی الصفا، آسمان کے لیے گھنٹی کی سی آواز ہوتی ہے جیسے چٹیل پتھر پر زنجیر گھسٹنے کی آواز۔ فیصعقون، سب بھی ہوش ہو جاتے ہیں، پچھلی احادیث میں بھی ہوش ہونے کا ذکر نہیں تھا، اس میں بھی ہوش ہونے کا ذکر ہے، سب فرشتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھی ہوش ہو جاتے ہیں؟ اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے صرف کلام کرنے کی ہیبت اتنی زیادہ ہے۔ تو آپ بتائیے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو قرآن کی ہیبت سے بھی ہم پہ غشی طاری ہو جانی چاہیے، اور فرشتوں پہ غشی طاری ہوتی ہے اللہ کے کلام سے۔ پہاڑ کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کتنا مضبوط ہے پہاڑ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو آپ ضرور دیکھتے پہاڑ کو کہ وہ ڈر جاتا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ لیکن انسان قرآن سنتا ہے اور انسان قرآن سن کے پرواہ نہیں کرتا، قرآن سن کے بھی ویسا ہی رہتا ہے جیسا قرآن سننے سے پہلے تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک چیز ثابت کر رہے ہیں، ایک انسان نہیں مان رہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، تو جہمی کہتے ہیں نہیں بنایا، اللہ کہتے ہیں بنایا۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ جہمیوں کو بہتر پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، وہ معتزلے کہتے ہیں نہیں کلام کیا، اس کی تعویلات کرتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی شان کے خلاف ہے، اللہ کو پتہ ہے فلاں چیز میری شان کے خلاف ہے کہ ان کو پتہ ہے۔ تو سب بھی ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی ہیبت اتنی زیادہ اللہ کے کلام کی۔ اسی طرح ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جبریل آتے ہیں، جب جبریل آتے ہیں تو ان کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے ان کے دلوں سے، وہ کہتے ہیں اے جبریل، رب نے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے جبریل کو ہوش آتا ہے، جبریل سب فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، ہر فرشتہ پوچھتا ہے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جبریل کہتے ہیں حق فرمایا تھا، سب فرشتے کہتے ہیں الحق الحق، سچ فرمایا تھا۔
جی تو یہ حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی سنن ابی داؤد کی، تو حدیث مبارکہ بڑی واضح ہے کہ اس میں سیدنا ابن مسعود اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کے ساتھ کلام فرماتے ہیں، اہل آسمان سن لیتے ہیں، فرشتے سن لیتے ہیں، جب سنتے ہیں صرف فرشتے بے ہوش نہیں ہوتے، آسمان میں بھی آواز پیدا ہوتی ہے، گھنٹی کی سی آواز، جیسے چھٹیل پتھر پر زنجیر گھسٹنے کی آواز ہو، تو تمام فرشتے مدہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اسی طرح رہتے ہیں حتیٰ کہ جبریل آتے ہیں، یعنی جبریل بھی مدہوش ہو جاتے ہیں، وہ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جبریل ہوش میں آتے ہیں، اور یہ جبریل کا مقام ہے، ان کی فضیلت ہے۔ تو جبریل ہوش میں آتے ہیں، تو جب جبریل آتے ہیں تو فرشتوں کی جو دلوں کی کپاہٹ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، تو پوچھتے ہیں جبریل سے، یا جبریل آپ کے رب نے کیا کہا؟ تو جبریل کے دل میں بات موجود ہوتی ہے، جبریل کہتے ہیں یہ کہا، فرشتے بھی کہتے ہیں ہاں ہاں یہی کہا تھا، حق کہا تھا، حق کہا تھا۔ جبریل کہتے ہیں حق کہا تھا، فرشتے کہتے ہیں حق حق، یعنی حق حق کہا، حق کہا، وہ باتیں ان کے دل میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں۔ اب اسی بات کی مزید وضاحت یہ حدیث ہے کتاب التوحید امام ابن خزیمہ کی، اس میں امام ابن خزیمہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ یہ حدیث لائے ہیں، اس میں مزید وضاحت ہے۔ حضرت نواز بن سمان کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث مرفوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ وحی کریں کسی کام کی، تکلم بالوحی، تو اللہ وحی کے ساتھ کلام فرماتے ہیں، اللہ باقاعدہ اس وحی کو بیان کرتے ہیں، اس وحی کے ساتھ کلام کرتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اخذت السماوات منہ رجفہ، تو آسمان لے لیتے ہیں اس سے زلزلہ، کب کبھی، یعنی اللہ کے فرمانوں پر زلزلہ آ جاتا ہے، کب کبھی آ جاتی ہے، یہ اللہ کے فرمان کی ہیبت ہے۔ صرف اللہ کے فرمان کی آپ ہیبت دیکھیے، آسمانوں میں اللہ کے فرمان سے کب کبھی آ جاتی ہے، تو اللہ کے فرمان کی کتنی ہیبت ہوگی، فرشتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں۔ فرشتے کون؟ وہ فرشتے کہ 600 پر والے جبریل، کہ جب وہ آئے اپنی اصل شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو وہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے آسمان کی پوری ایک سائڈ کو گھیر رکھا تھا۔ اتنی بڑی خلقت ہے سیدنا جبریل امین علیہ السلام، اتنے بڑے فرشتے ہیں، ایک پر سے بستی کو اٹھا کر پٹخ دیتے ہیں اوندھے منہ، اور چیخ مارتے ہیں تو سب قوم والے مر جاتے ہیں۔ تو یہ سیدنا جبریل امین السلام اتنے عظیم فرشتے ہیں، آسمان اتنی بڑی مخلوق ہے، لیکن اللہ کے فرمان سے یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو کب کبھی تاری ہو جاتی ہے۔ پہاڑ پر اللہ کا فرمان گرے تو اللہ کا فرمان سنے پہاڑ، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اللہ کے ڈر سے۔ انسان کا دل ہی اتنا سخت ہے کہ اللہ کا فرمان سنتا ہے اور اپنی غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب انہیں اللہ کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر وہ پڑے نہیں رہتے، بہرے بن کر اور اندھے بن کر ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جس بندے میں اللہ کا فرمان سن کر حرکت ہی پیدا نہ ہو، جیسے تھا ویسے ہی، نہ اس کے ایمان میں کوئی تبدیلی آئے، نہ اس کے عقیدے میں کوئی تبدیلی آئے، نہ اس کی عبادت میں کوئی تبدیلی آئے، تو اس نے اللہ کے فرمان کا کیا دھیان کیا، اللہ کے فرمان کی کیا ہیبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اخذت السماوات منہ رجفہ، اللہ کے فرمان کی ہیبت سے، اللہ کے کلام کی ہیبت سے آسمانوں پہ زلزلہ آ جاتا ہے۔ او قال، یا آپ نے فرمایا رعدتن شدیدتن، شدید کڑک آ جاتی ہے آسمانوں پر، خوفا من اللہ، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے ایک بھونچال آ جاتا ہے آسمانوں میں۔ فَإِذَا سَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَعِقُوا، جب اہل آسمان اس کو سنتے ہیں، فرشتے یعنی،
سب بے ہوش ہو جاتے ہیں. وخروا للہ سجدا، اور اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑتے ہیں. بعد محدثین کہتے ہیں اصل میں تقدیم و تاخیر ہے. اصل عبارت یہ ہے کہ جب اصل میں خروا للہ سجدا پہلے ہے، صعقوا بعد میں، تقدیم و تاخیر ہو گئی. یعنی اصل عبارت یہ ہے کہ جب فرشتے سنتے ہیں تو فرشتے عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے سجدے میں سب گر پڑتے ہیں اور اسی ہیبت میں بے ہوش ہو جاتے ہیں. فیکون اول من یرفع رأسہ جبریل، سب سے پہلے کون ہوش میں آتا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام. یہ جبریل کا مقام ہے، وہ سردار ہیں سب فرشتوں کے، بڑے مقام والے فرشتے ہیں، بڑے بلند مرتبہ فرشتے ہیں. وہ یہ فرشتے ہیں جلیل القدر کہ یہود کہتے ہیں ہمارے دشمن ہیں، اور اللہ نے پھر ان کا دفاع کیا. اللہ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے تو اللہ اس کا دشمن ہے. جبریل تو انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. جبریل کی صفات تو سورہ تکویر میں بھی ہیں اور سورہ نجم میں بھی ہیں. سب سے پہلے جبریل سر اٹھاتے ہیں. فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، اللہ کلام کرتے ہیں جبریل کے ساتھ اپنے وحی سے، جو بھی اللہ ارادہ فرماتے ہیں اللہ جبریل کو وہ وحی پہنچا دیتے ہیں کلام فرما کر. ثم يمر جبریل علی الملائکہ، پھر جبریل فرشتوں سے گزرتے ہیں. کلما مر بسماء، جب کسی بھی آسمان سے گزرتے ہیں، مختلف آسمان ہے، 7 آسمان ہے، ہر آسمان پہ اپنے اپنے فرشتے ہیں. جس آسمان سے جبریل گزرتے ہیں سألہ ملائکتہا، اسی آسمان کے فرشتے جبریل سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربنا یا جبریل، اے جبریل ہمارے رب نے کیا کہا؟ فیقول جبریل فرماتے ہیں قال الحق، حق کہا، وہو العلی الکبیر، اور بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب فرشتے کہتے ہیں کلہم، سارے کے سارے، مثل ما قال جبریل، اسی طرح جو جبریل نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ الحق وہو العلی الکبیر، اس کے سچ کہا اور وہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. تو جبریل بھی یہ بات کہتے ہیں، تمام فرشتے بھی یہ بات کہتے ہیں. فینتہی جبریل بالوحی حیث امرہ اللہ، پھر جبریل وہ وحی لے کر وہاں چل دیتے ہیں اور وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے وحی کو پہنچانے کا. واضح ہو گئی اب یہ ساری بات اور ساری کیفیت. تو کیا پتہ لگا ان احادیث مبارکہ سے کہ جبریل کیسے لیتے ہیں؟ لوح محفوظ سے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں؟ کیسے لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں. ہمیں شش و پنج میں پڑھنے کی اور ہمیں کنفیوژن میں پڑھنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ صراحت آ گئی احادیث میں. صراحت نہ ہوتی تو ہم اس تفصیل میں نہ جاتے، ہم کہتے کہ اس کی کیفیت مجہول ہے. لیکن جب صراحت آ گئی احادیث مبارکہ میں تو وہ احادیث صحیح ہیں تو ہمیں ان کو ماننا ہے. اور یہ صرف احادیث نہیں ہے، در حقیقت یہ قرآن کی ایک آیت ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت سورہ سبا کی آیت نمبر 23 ہے، اور اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اس ساری کی ساری احادیث، مذکورہ احادیث در اصل سورہ سبا کی اس آیت کی تفسیر کرتی ہیں. یہ اس کی بنیاد تو قرآن کریم میں موجود ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، اپنی شان بیان کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اتنے عظیم ہے کہ اللہ کے ہاں تو کوئی سفارش کرنے کی ضرورت بھی کسی کو نہیں ہے. ہاں مگر جسے اللہ اجازت دے وہ سفارش کر سکے گا. اور اللہ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، کب گھبراہٹ دور ہوتی ہے؟ قرآن میں وضاحت نہیں ہے، احادیث مبارکہ سے وضاحت کا پتہ لگا کب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ، یعنی گھبراہٹ کب دور ہوگی؟ پہلے جب گھبراہٹ آئے گی اور مدہوشی طاری ہوگی، پھر گھبراہٹ دور ہوگی. کیسے گھبراہٹ آتی ہے، مدہوشی طاری ہوتی ہے؟ جب اللہ وحی کرتے ہیں. تو یہ تفصیلات قرآن کی آیت میں نہیں ہے. قرآن کی آیت یہیں تک ہے کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے. کب گھبراہٹ آتی ہے؟ جب اللہ وحی کرتے ہیں تو فرشتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں، اہل آسمان بھی ہوش ہو جاتے ہیں. پھر جب انہیں دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، ہوش آتا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، کیا کہا ہے تمہارے رب نے؟ قرآن کی آیت ہے. قالو، تو وہ کہتے ہیں حق کہا. فرشتوں سے پوچھتے ہیں
اور احادیث مبارکہ میں ہم تفصیل سے پڑھائے ہیں فرشتے جبریل سے پوچھتے ہیں، تو جبریل کہتے ہیں حق کہا، تو آگے سے فرشتے بھی کہتے ہیں حق کہا وہو العلی الکبیر، اور اللہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 23۔ تو گویا کہ یہ بات سورہ سبا میں بھی موجود ہے، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد وغیرہ احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ تو ان تمام احادیث مبارکہ سے کیا پتہ لگا ہمیں کہ جبریل امین علیہ السلام اللہ سے سنتے ہیں، باقی فرشتے بھی سن لیتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جبریل سے پوچھتے ہیں جب وہ ہوش آتا ہے تو جبریل بتاتے ہیں اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، پھر جبریل جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں اس وحی کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اللہ کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح نہیں ہے، لیکن اللہ کلام فرماتے ہیں، اور اللہ کے کلام کو مخلوق سنتی ہے باقاعدہ، آسمانوں پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، فرشتے مدہوش ہو جاتے ہیں، تو سنتے ہیں اس کو، اور اس کو سن کر پر مارتے ہیں فرشتے، پھر بے ہوش ہو سجدے میں گر پڑتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی صحیح بخاری میں کچھ اور احادیث ہیں جن سے کلام الہی کے لیے صوت ثابت ہوتا ہے، یہ اس کی آواز، اللہ کی کلام کی آواز ہے۔ یہ کیوں یہ چیزیں ثابت کرنا پڑ رہی ہیں، باقاعدہ ایک خاص پوائنٹ بنا کر، ایک اہمیت کے ساتھ یہ چیزیں اس لیے ثابت کرنا پڑ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے کلام کا انکار کر دیا، اللہ کے کلام کا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں کلام کا انکار تو نہیں کر سکتے، وہ تو قرآن میں بڑی وضاحت سے، حدیث مبارکہ میں بڑی وضاحت سے ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کلام تو فرماتے ہیں اس کی آواز نہیں ہوتی، اللہ دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں، نہیں، ایسی احادیث بھی، ایک تو ان احادیث سے بھی پتہ لگتا ہے اللہ جو کلام فرماتے ہیں اس کلام کی آواز ہوتی ہے، فرشتوں کو سنائی دیتی ہے، تو اس سے پتہ لگا کہ اللہ کے کلام کی، اللہ کے فرمان کی آواز ہوتی ہے۔ اب یہ حدیث سنیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن انیس کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے آپ فرما رہے تھے یحشر اللہ العباد، اللہ بندوں کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن، فینادیہم بصوت، اللہ ان کو آواز لگائیں گے ایسی آواز کے ساتھ، یسمعہ من بعود، دور والا بھی اس کو ویسے ہی سنے گا، کما یسمعہ من قروبا، جیسے قریب والا سنے گا، اور اللہ کیا فرمائیں گے، انا الملک الدیان، اللہ فرمائیں گے کہ میں بادشاہ ہوں اور میں حساب لینے والا ہوں۔ تو اللہ جب قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو اللہ آواز لگائیں گے، تو باقاعدہ اس حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صراحت آ گئی، وہ جو اللہ ندا لگائیں گے اونچی، اس کی آواز بھی ہوگی، اللہ ان کو ندا لگائیں گے ایک ایسی آواز کے ساتھ، دور والا بھی اس کو ویسے ہی سنے گا جیسے قریب والا سنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا جی؟ ہمارا جی سوال رہ گیا آخری، وہ سوال یہ ہے، وہی کہ ہمارا موضوع ختم ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہی پر شبہات ہیں شروع سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر، اور یہ آج بھی باقی ہیں، آج بھی غیر مسلم اور دہریے لوگ وہ اعتراض کرتے ہیں وہی پر، کہتے ہیں وہی عقل سے ثابت نہیں ہے۔ تو وہی کے پر جو اعتراضات ہیں اس کا کیا جواب ہے، اور یہ اعتراضات آج نئے نہیں ہیں، اور یہ قیامت تک منکرین کرتے رہیں گے، تو یہ اعتراض حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہیں۔ کیسے ہیں وہی پر یہ اعتراض؟ یہ آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے چند آیات رکھتا ہوں، منکرین وحی کے شبہات۔ منکرین وحی کا سب سے پہلا شبہ کہ بشر پر وحی نہیں ہو سکتی، بشر پر وحی نہیں ہو سکتی، اور یہ شبہ قرآن کریم میں جگہ جگہ، قریش کا بھی یہ شبہ تھا، اور یہ ان کا کہنا یہ تھا بشر پر وحی ہونا ممکن نہیں ہے، اور یہ بات پچھلی تمام قوموں نے بھی کہی تھی، پچھلی تمام کافر اور مشرک قوموں نے۔ وحی کی ضرورت اسی حقیقت کے بیان کے بعد مادہ پرستوں کے اس سوال کا جواب دینا بھی ضروری ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی انسان کا عالم بالا سے ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ مادی اسباب و ذرائع کے بغیر ہی اللہ کا پیغام وصول کر سکے؟ اصل میں آج سائنسی ترقی ہوئی ہے، اب سائنسی ترقی میں سائنس کو خدا مان لیا گیا ہے، اب لوگ کہتے ہیں جو چیز سائنس سے ثابت ہے وہ چیز موجود ہے،
جو چیز سائنس سے ثابت نہ ہو سکے، اور سائنس نام ہے تجربات کا، مشاہدے تجربات کا، تو وہ کہتے ہیں جب تک ایک چیز حواس خمسہ میں نہ آئے تو وہ چیز کیسے مانی جا سکتی ہے۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو حواس خمسہ میں نہیں آتی، مثال کے طور پر کسی کو اگر کوئی ٹھوکر لگائی جائے، کسی کو مکہ لگایا جائے، کسی کو کوئی تکلیف دی جائے، تو درد کہاں نظر آتا ہے؟ درد نظر نہیں آتا، تو کیا آپ درد سے انکار کر دیا جائے گا کہ درد بھی کسی کو ہوتا ہے؟ کیونکہ درد تو ہم اپنے حواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتے۔ میں نے کسی کو ٹھوکر لگائی، اس کو درد تکلیف محسوس ہوئی، تو وہ مجھے، میں اس کا درد نہیں دیکھ سکتا، میں اس کا درد محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے اسے شدید درد ہو رہی ہو لیکن وہ کنٹرول کر کے بیٹھا رہے، تو اب میں یہ سمجھوں گا کہ نہیں نہیں اسے درد ہی نہیں ہوئی، نہیں۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں دنیا میں کہ ان کو حواس خمسہ سے محسوس نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی ہم ہم ان کو مانتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ اعتراض کیا لوگوں نے کہا کہ یہ وحی جو ہے یہ عقل کے خلاف ہے، حواس خمسہ کے خلاف ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں؟ کسی کا عالم بالا سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن چیز ہے۔ یہ سوال صرف آج کے مادہ پرستوں کا نہیں ہے، یہ سوال پچھلی امتوں کے مشرکین نے بھی اس سوال اٹھایا تھا۔ ان کو ستاروں کی پرستش، ارواح کی پرستش، جنات کی پرستش، فرشتوں کی پرستش اب تو عقل سے بعید بات نظر نہ آتی تھی، مگر کسی انسان کا رسول ہونا اور اس پر وحی ہونا انہیں خلاف عقل نظر آتا تھا، اور وہ تعجب اور حیرت کے ساتھ کہا کرتے تھے فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر، سورہ قمر میں موجود ہے۔ قوم سمود نے کہا، انہوں نے کہا ہم میں سے ایک بشر کی ہم پیروی کریں، ہم بشر ہیں اور ہم بشر کی ہی ایک بشر کی پیروی کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم نے بشر ہو کر بشر کی پیروی کی پھر تو ہم گمراہ ہو جائیں گے اور ہم مدہوشی، جنون میں مبتلا ہو جائیں۔ کیا اعتراض ہے ان کا؟ انہوں نے کہا ہم بشر ہیں، ہمیں کسی فرشتے کی پیروی کرنی ہے، یا اللہ تعالیٰ خود آ جائے ہم اس کی پیروی کریں، یا ہم فرشتے کی پیروی کریں، ہم بشر ہوتے ہوئے ہم بشر کو نبی کیسے مان لیں؟ بشر ہوتے ہوئے بشر کی پیروی کیسے کریں؟ یہ کس نے کہا؟ یہ قوم سمود نے کہا۔ اسی طرح سورۃ تغابن میں ہے، سورۃ تغابن میں تو یہ اللہ نے ان کا قول ذکر کیا، یہ تمام پرانی قوموں کی طرف، پرانی قوموں کی سب کی اللہ نے عمومی بات کی، اور سب کی عمومی بات کر کے اللہ نے فرمایا فقالوا ابشر یہدوننا، انہوں نے بڑے ہی تعجب کرتے ہوئے کہا کہ کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ کس نے کہا؟ پچھلی تمام قوموں کے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ عمومی تبصرہ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہ سورۃ تغابن آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، اے قریش کیا تم سے پچھلے کفار کی خبر نہیں پہنچی؟ تم سے پچھلے کفار یعنی پچھلے ساری قومیں مراد ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والی ساری قومیں مراد ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ہے قریش ان لوگوں کی خبر جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا تھا، ان کے لیے دردناک عذاب تھا جب انہوں نے کفر کیا۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم، یہ اس لیے ہے، یہ عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ حجت تمام ہو چکی ہے۔ یہ عذاب اس لیے ہے کہ رسول آتے تھے، روشن نشانیاں لاتے تھے، فقالوا ابشر یہدوننا، تو ہمیشہ یہ پچھلی سب قوموں کی بات ہو رہی ہے، قوم نوح سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بالعموم۔ تو جب رسول روشن نشانیاں لاتے تھے تو آگے سے لوگ کیا اعتراض کرتے تھے؟ لوگ کہتے تھے کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، تو وہ انکار کر دیتے، وتولوا، اور پھر جاتے، واستغنى اللہ، اور اللہ غنی ہو جاتے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے منہ پھیرا، اور اللہ غنی ہو گئے۔ واللہ غنی حمید، اللہ سب سے غنی ہونے والا اور سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ہے۔
تو اس آیت کریمہ سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اکثر لوگوں کے رسولوں کو نہ ماننے کی وجہ، انکار کی وجہ کیا تھی؟ ان کا بشر ہونا. وہ بشر وہ کہتے تھے بشر کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے. تو یہ بالعموم پچھلی قوموں پر تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اسی طرح قوم نو، قوم ہود، قوم عاد پر سورہ اعراف میں تمام قوموں کے حالات ہیں. ہر قوم کے حالات میں یہ آیت ملتی ہے، اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تمہیں یہ بات تعجب میں ڈالتی ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کا ذکر آیا ہے ایک آدمی پر جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک احسان تھا کہ اللہ نے نبی تمہاری جنس میں سے بنایا. جیسے اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہیں کہ اللہ نے انسان کا جوڑا بنایا تو انسان کی جنس میں سے بنایا، تو اللہ نے بہت بڑا احسان جتلایا کہ اللہ نے نبی بنایا، تو اللہ نے نبی بھی انسانوں کی جنس میں سے بنایا تاکہ وہ نبی لوگوں کو ڈرا سکے، واعظ و نصیحت کر سکے. تو اللہ تعالیٰ تعجب سے ذکر کر رہے ہیں پچھلی قوموں کا ذکر، کہ پچھلی قوموں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ذکر آیا ایک ایسے آدمی پر جو انہی میں سے تھا تاکہ وہ ڈرائے تمہیں. ان کو یہ تعجب تھا کہ اللہ کا ذکر ہم میں سے کسی آدمی پر کیوں آیا ہے، کہ فرشتے پر اللہ کا ذکر وہی کیوں نہیں اتری. یہی اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا. سورہ یونس کے شروع میں ہے، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس، کیا یہ بات لوگوں کے لیے تعجب کا باعث ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کر دی ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض ہوا کہ آپ تو انسان ہیں، انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے. تو یہ سارے اعتراضات آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں، قرآن میں آپ کو ایسی 20 آیات مل جائیں گی کہ جس میں اللہ پچھلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ان قوموں نے اپنے اپنے نبیوں پر یہ اعتراض کیا کہ یہ بشر کیوں ہے، یہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے. کیا جواب ہے ان کے اس اعتراض کا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ان کا اعتراض یہ ہے، جیسے انہوں نے شروع میں تمہید میں کہا ہے، ان پرانی ساری قوموں کو اور آج کے مادہ پرستوں کا اعتراض یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان دنیا میں رہتا ہو اور اس کا عالم بالا سے رابطہ ہو جائے. جی مس جواب نوری. یہ ہے کہ استاد انسان یہ کہ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو ظاہر ہے وہ انسان سے اس کی فزیکل بھی اور مینٹل بہت فرق ہے انسان کو اپنے، کیونکہ وہ پہلے اعتراض کرتے کہ یہ نہ تو شادی کرتا ہے، نہ اس کی کوئی خواہشات ہیں، نہ اس کے سونے اور جاگنے کی ہماری طرح کی کوئی خواہشات ہیں، تو پھر یہ کیسے ہمیں ان ساری چیزوں کی دعوت دے رہا ہے، جبکہ تو یہ خود بہت اعلیٰ ہے ہم سے. تو ایک یہ چیز بھی انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی کہ کسی دوسری مخلوق جو ہے نا وہ اس کو ساری چیزوں کی دعوت دے رہی ہے، جبکہ وہ خود ان ساری چیزوں سے مبرہ ہے. جیسے یہ فرشتوں تو کو، یہ فرشتے تو تو اگلا بالکل ہی دوسری مخلوق ہے. یہ تو اگلا جواب ہے نا، یہ تو اگلا تائیدی جواب ہے. بنیادی جواب کیا ہے؟ بنیادی ان کا اعتراض یہ ہے کہ کیا یہ عالم سفلا، عالم سفلی، اس کا رابطہ عالم علوی سے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا بنیادی اعتراض ہے. جی جی راشد صاحب. اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ انسان تو رابطہ کرتا ہی نہیں ہے، اللہ چنتا ہاں ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ رابطہ کرتا ہے. ہاں جی، آپ نے پہلے جواب دے دیا. یہ ہے اس کا جواب. اصل میں دیکھیے ان کا اعتراض کیا ہے بنیادی. ان کا اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی دنیا یہ عالم سفلی ہے، ایک نیچے کا عالم ہے، اس کا عالم علوی سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے. ان کا یہ بنیادی اعتراض ہے. اگر ان کو کوئی کہے کہ نہیں یہ رابطہ ہونا ممکن ہے، آگے سے وہ کیا جواب دیتے ہیں فوراً؟ اگر ان سے کہا جائے کہ نہیں نہیں اس میں کیا مشکل ہے، دنیا والوں کا آسمان والوں سے رابطہ ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا اگر یہ ممکن ہے تو ذرا ہمیں کر کے دکھاؤ، خود بھی ہمیں کر کے دکھاؤ اور ہمارا رابطہ بھی آسمان والوں سے کرا کے دکھاؤ. فوراً کیا کہتے ہیں آگے سے کفار؟ کہتے ہیں اچھا اگر یہ رابطہ ممکن ہے ہمارا رابطہ کروا دو. کیا کہتے تھے مشرکین؟ وہ کہتے تھے ہم پر ہی کوئی کتاب نازل کر دو. کیا کہتے تھے؟ کہ ہمیں اپنا رب دکھا دو. یہ اعتراض کرتے تھے نا، گویا کہ وہ یہ اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے اگر دنیا والوں کا آسمان والوں سے رابطہ ہو سکتا ہے تو ہم تو نہیں مانتے کہ ہو جاتا ہے.
کیونکہ ہم اگر اگر ہو بھی جائے ہمیں تو پتہ نہیں لگتا. جب ہمیں پتہ نہیں لگتا ہم کیسے مانیں؟ ہم تو مانیں گے حواس خمسہ سے. حواس خمسہ میں تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. ہمارے سامنے ایک بندہ وہ ہے، وہ کہتا ہے مجھ پہ وہی آئی ہے ابھی ابھی. ہمیں تو پتہ نہیں لگا. جب ہمیں پتہ نہیں لگا تو ہم کیسے اس کو مان لیں؟ تو ان کا اعتراض بنیادی یہ تھا کہ دنیا والوں کا آسمان والوں سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے. نبی کہتے کہ رابطہ ہو سکتا ہے تو وہ کہتے پھر ہمارا بھی کروا دیں. یہ بالکل ایسے جیسے آج ہم میں سے کوئی دعویٰ کرے کہ جی میرا ایلین سے رابطہ ہے، دوسرے سیارے کی مخلوق ہے، اس سے میرا رابطہ ہے. فوراً لوگ کیا آگے سے سوال کریں گے؟ لوگ کہیں گے اگر آپ کا رابطہ ہے تو ہمارا بھی کروا دو، ہم مان لیں گے. یا ہمیں کوئی ایسا ثبوت دے دو کہ ہم حواس خمسہ سے اس کو محسوس کر سکیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ جی 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 بالکل ایسے ہی۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا بنیادی جواب وہی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا وہ آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی نا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. اس کا جواب اگر وہ دینا، وہ جو میں نے آپ کو پوائنٹ لکھوایا تھا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور اگر ہم جواب یہ دیں کہ جی نہیں رابطہ ہو سکتا ہے، نبی رابطہ کر سکتا ہے، اگر نبی رابطہ کر سکتا ہے تو فوراً اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ابھی آپ ہمیں رابطہ کر کے دکھائیں. نبی ہر وقت رابطہ نہیں کر سکتا، بلکہ نبی رابطہ کرتا ہی نہیں. اگر ہم کہیں نبی رابطہ کرتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی پھر ہمارا بھی رابطہ کروا دو. لیکن اگر نبی یہ کہے کہ میں تو رابطہ کرتا ہی نہیں، اور نبی کا رابطہ نہیں ہوتا. رابطہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. جب اللہ چاہتے ہیں تب رابطہ ہوتا ہے، تب وحی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وما كان لبشر ان يكلمه الله الا، آگے پھر وحی کی صورتیں ہیں. تو وحی میں کلام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ بشر کی طرف سے نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب اگر نبی کا دعویٰ، اگر کوئی یہ کہے کہ بھی اگر آپ کا رابطہ ہے تو ہمارا بھی کروا دو، بھائی آپ کا یہ اعتراض تب ویلڈ ہے جب نبی یہ دعویٰ کرے کہ میں جب چاہوں رابطہ کر لیتا ہوں. جب کوئی کہے کہ میرا دوسرے سیارے کی مخلوق سے رابطہ ہے، میں رابطہ کر سکتا ہوں، فوراً اگلے لوگ سوال کریں گے اور کہیں گے ہمارا بھی رابطہ کروا دو، تاکہ ہمیں بھی اس کا یقین ہو جائے. یہاں یہ نہیں ہے کہ نبی جب چاہیں رابطہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہاں یہ ہے کہ اللہ رابطہ کرتے ہیں. اور جب اللہ رابطہ کرتے ہیں تو اللہ نبی سے پوچھ کر رابطہ نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ میرا اللہ سے، اللہ کی وحی زیادہ سے زیادہ مجھ تک پہنچے. تو اللہ نے کیا فرمایا جواب میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا ہوتا تھا کہ میرا اللہ سے بار بار اللہ کی وحی آئے مجھے، ایک مرتبہ نہیں، دن میں کئی کئی مرتبہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خوشی بڑی ہوتی تھی. سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیفیات اور کیا آپ کی دلی کیفیات کیا ہوتی تھی، اور آپ کتنا خوش ہوتے تھے وہی سے. اگرچہ وہی کی بات صورتیں آپ کے لیے تکلیف دہ بھی ہوتی تھی، لیکن آپ کو بڑی خوشی ہوتی تھی وہی سے. تو آپ کہتے تھے اکثر جبریل سے اے جبریل تم لیٹ آتے ہو، جلدی جلدی آیا کرو. تو جبریل کیا کہتے تھے آگے سے؟ تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں جب اللہ انہیں بھیجتا ہے۔ جبریل کہتے تھے آگے سے وما نتنزل، سورہ مریم میں موجود ہے یہ، وما نتنزل الا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل تم لیٹ لیٹ آتے ہو، جلدی آیا کرو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہے رابطہ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ آپ تو جبریل سے بھی جب چاہے رابطہ نہیں کر سکتے تھے. فترۃ الوحی کا واقعہ بھی ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا جبریل تم لیٹ لیٹ آتے ہو، جلدی آیا کرو. تو حضرت جبریل نے فرمایا سورہ مریم میں ہے وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو اپنی مرضی سے آتے ہی نہیں ہیں. فرشتہ بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا، وہ بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، ہمارے آگے جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، ہمارے پیچھے جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور جو اس کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے. وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولا ہوا نہیں ہے. اگر اللہ کی طرف سے وہی لیٹ ہو جائے، ایک دو دن وہی لیٹ ہو جائے، تین چار دن، تو اس کا مطلب یہ نہیں اللہ بھول گیا ہے. اس لیٹ ہونے میں اللہ کی کوئی اور حکمت ہے.
اللہ نبی کو تو کبھی بھی نہیں بھولتے. کسی انسان کو اللہ بھول جائیں سزا کے طور پر کہ وہ اللہ کو بھولا ہے، اللہ اسے بھول جائے، نسوا اللہ فنسیہم، نبی کو تو اللہ بھولتے ہی نہیں. اللہ قسمیں کھا کر فرماتے ہیں والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. چاشت کے وقت کی قسم، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے. اللہ کا تو سب سے زیادہ رابطہ وہ نبی سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے. جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب رابطہ ہوتا ہے، اس میں کئی دن بھی لگ سکتے ہیں. تو اس کا جواب ایک ہی ہے، وہ جواب جس پر کوئی اعتراض باقی نہیں بچتا. وہ جواب یہ ہے کہ نبی کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں رابطہ کرتا ہوں. اس لیے نبی نہ خود رابطہ کرتا ہے اللہ سے، نہ فرشتے سے، نہ فرشتہ خود نبی سے رابطہ کرتا ہے. اللہ کے حکم سے رابطہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اگر کوئی اعتراض کرے کہ میرا بھی رابطہ کروا دو، تو آگے سے اس کو نبی جواب دیتے ہیں. نبی کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ تم سے رابطہ کر لیں گے، اللہ ہر ارے غیر سے تو رابطہ نہیں کرتے. یہی بات مشرکین مکہ نے کہی تھی. بدبختوں نے کہا کہ اللہ کو کوئی معزز شخص نہیں ملا دونوں قبائل میں سے، مکہ طائف میں سے. اللہ کو کوئی عظیم بندہ ملتا، کوئی سردار ملتا، اللہ اس کو نبی بنا دیتے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سورہ زخرف میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر کیوں نہیں اترا. اور عظیم شخص سے کیا مراد ہے؟ کوئی سردار، کوئی مالدار شخص. اللہ نے کیا جواب دیا اس کا؟ انہوں نے کہا وہی کسی سردار پر آنی چاہیے تھی. اللہ نے کیا جواب دیا اس کا؟ جی کیا جواب دیا اللہ نے؟ کوئی حافظ نہیں ہے آپ میں سے؟ اللہ نے جواب دیا اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے؟ نبوت سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ اپنی رحمت کو اللہ جیسے چاہتے ہیں تقسیم کرتے ہیں، کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا. تو بہرحال اس کا جواب یہی ہے کہ یہ رابطہ نبی کی طرف سے نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا. وہ نہ کہ میرا رابطہ کروا دو. نبی کہتا ہے میں کیسے کروا سکتا ہوں؟ اللہ جب چاہتا ہے مجھ سے رابطہ کرتا ہے. جب اللہ مجھے جب چاہے کلام کرتا ہے، تو اللہ جس کو کسی اور سے کلام کرنا چاہے اللہ اس سے بھی رابطہ کر لے. تو اللہ کی مرضی ہے، ہماری مرضی تو ہے ہی نہیں. اچھا جی، اگر نبی کہے کہ اللہ کی طرف سے رابطہ ہے، آگے سے کوئی اعتراض کرے کہ ہمیں کیسے پتا اللہ کی طرف سے رابطہ ہوتا ہے، ہمیں تو حواس خمسہ سے معلوم نہیں ہوتا، اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ سوال سمجھ میں آیا اب؟ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ٹھیک ہے مان لیا کہ یہ رابطہ نبی سے نہیں ہوتا، نبی کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ رابطہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر کوئی اعتراض کرے ہمیں کیا پتا اللہ نے رابطہ کیا کہ نہیں کیا، یہ کیا پتا صحیح کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے. کفار تو یقین نہیں کرتے تھے نا. اگر کوئی اس طرح کا اعتراض کرے اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ دیکھیے وہی پر اعتراض کیا کیا ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں غیر مسلم بھی اعتراض کر سکتے ہیں، ملحد لوگ بھی اعتراض کر سکتے ہیں، اور وہ یہی اعتراض ہے بنیادی کہ انسان کا عالم بالا سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے. اگر ہو سکتا تو ہمارا بھی ہو جائے. چلیں اگر جی اللہ رابطہ کرتے ہیں تو یہ کیسے مان لیں کہ اللہ نے آپ سے رابطہ کیا؟ ہم تو تب مانے جب ہمیں نظر آئے اللہ نے رابطہ کیا. یہ تو حواس سے محسوس نہیں ہوتا. اس کا کیا جواب ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم اعتراض کرے آپ سے تو کیا جواب دیں گے؟ جی سمجھ آئی؟ جی اللہ. میرے ساتھ سوال سمجھ میں آ رہا ہے لیکن جواب نہیں آ رہا.
یہ سوال ہیں کہ نہیں لوگوں کے؟ دیکھیے آپ یہ نہ جی کریں جی کہ استاذ کرتے ہیں مسلمان سوال. سوال کریں گے، ایک غیر مسلم سوال کر سکتا ہے، ایک ملحد آپ سے سوال کر سکتا ہے، اور یہ سب سے بنیادی سوال ہے ان کا، اور یہ سوال سیدنا نوح علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور میں نے تو ابھی ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو وہ ساری آیتیں دکھاتا. قرآن بھرا پڑا ہے، 20 آیات ہیں کہ جی بشر ہیں، بشر کو کیسے مان لیں. وہ کہتے ہیں کہ چلو رابطہ بشر سے ہوتا ہے یا اللہ سے ہوتا ہے، چلو مان لیا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، دلیل اس کی کہ اللہ نے رابطہ کیا. اس کی دلیل معجزات ہوتے ہیں. کیا جواب ہے اس کا؟ معجزات. نبی معجزے دکھاتا ہے اللہ کے حکم سے. نبی کہتا ہے کہ دیکھو یہ معجزے یہ عاجز کرنے کے لیے ہیں، تم میں سے کوئی شخص یہ چیز نہیں دکھا سکتا. تو دیکھیں حضرت موسیٰ نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں جا کر فرعون کو تبلیغ کروں. فرعون نے آگے سے کیا کہا کہ میں تو نہیں مانتا. حضرت موسیٰ نے آگے سے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں کوئی نشانی دکھا دوں تو؟ فرعون نے کہا ہاں نشانی دکھا دے. حضرت موسیٰ نے نشانی دکھا دی، عصا پھینکا سانپ بن گیا، ہاتھ ڈالا بغل میں ہاتھ روشن ہو گیا. تو یہ دلیل بنی کہ حضرت موسیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن فرعون نے آگے سے کیا کہا؟ فرعون نے کہا اتنی یہ تو جادو ہے، یہ تو شعبدہ بازی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا شعبدہ بازی نہیں ہے. فرعون نے کہا نہیں ہم جادوگر لائیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا لے آئیں. تو جادوگروں نے کہا، وہ جو اس فن کے ماہر تھے انہوں نے کہا یہ شعبدہ بازی نہیں ہے، جادوگری، یہ سحر، یہ جادو، یہ شعبدہ بازی ہے. جادوگروں نے جو لاٹھیاں رسیاں پھینکی، پہلے تو جادوگر ایمان نہیں لائے تھے، پہلے تو وہ فرعون کی طرف سے مقابلہ کر رہے تھے، انہوں نے لاٹھیاں رسیاں پھینکی. جب حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے عصا پھینکا، ایک دفعہ تو حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے. جب انہوں نے اللہ کے حکم سے عصا پھینکا تو وہ جب عصا نے وہ وہ لاٹھیاں رسیاں، تو لاٹھیاں رسیاں ہی تھیں، لوگوں کو سام نظر آ رہے تھے. وہ عصا جب حضرت موسیٰ نے پھینکا تو وہ لاٹھیاں رسیاں حقیقی سام بن گئے، اور حضرت موسیٰ کے بڑے اژدہا نے ان سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. جب یہ چیز ہوئی تو جادوگر ایک لمحے میں بات سمجھ گئے کہ یہ شعبدہ بازی نہیں ہے ہماری طرح کی، یہ تو چیزوں کی ماہیت اور حقیقت چینج ہو رہی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے دنیا میں کسی انسان کے لیے وہ یہ کام کر سکے، یہ تو صرف اللہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے ایک لمحے میں جادوگروں کی ذہنی رو پلٹ گئی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور فرعون نے ان کو دھمکیاں دی، سولی دے دوں گا، مخالف میں سے ہاتھ کٹوا دوں گا. ان کو اتنا بڑا یقین ان کو آیا، انہوں نے کہا اب ہم تو اپنی بات سے پھر ہی نہیں سکتے. فرعون نے انہیں قتل کر دیا. ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ حضرت موسیٰ شعبدہ بازی نہیں دکھا رہے، یہ معجزہ دکھا رہے ہیں، اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو جب نبی معجزہ دکھاتا ہے تو معجزے سے نبی، اللہ کا نبی، سچا نبی، وہ ثابت قرار پاتا ہے. یہ تو اعتراض تھے پرانے لوگوں کے، اور اس کا جواب تھا. باقی اس کے اور جواب بھی ہیں. وہ جواب جو آپ نے دیے کہ جی اگر انسان بستے ہوں دنیا میں تو پھر نبی بھی انسان ہوتا ہے، اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو نبی بھی فرشتہ ہوتا. اور پھر یہ باتیں، اللہ نے تو نبوت کے لیے بڑا دھیان رکھا ہے، اللہ نے تو جو ہے وہ یہ تک دھیان رکھا ہے کہ نبی اپنی قوم کی زبان بولے. تو جب اللہ اتنا دھیان کریں گے کہ نبی کا لہجہ کسی اور زبان والا نہ ہو، نبی کسی اور زبان سے نہ آئے، تو اللہ نبی کو انسانوں سے ہی بھیجیں گے تاکہ کسی کو اجنبیت محسوس نہ ہو. اللہ یہ تو نہیں کریں کہ نبی کو اللہ فرشتوں سے بھیج دیں، کسی دوسری مخلوق سے بھیج دیں. اگر اللہ کسی دوسری مخلوق سے بھیجیں گے نبی کو تو اس پر اعتراضات آئیں گے کہ جی ہمیں روزے کا حکم دیتا ہے، اسے تو خود روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو کھاتے ہی نہیں ہے. تو اس قسم کے اعتراضات پیدا ہو جاتے. پھر انہوں نے یہ بھی پوائنٹ ذکر کیا ہے کہ یہ تو پرانے اعتراض اور اس کا جواب ہے، تو نئے اعتراض بھی آج کل اس اس کا جواب بھی لوگوں نے دیا. آج کل بھی ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے. اس کا جواب آج کل جدید دور کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ عالم بالا سے رابطہ ممکن نہیں ہے، آسمان والے زمین والوں سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں، آسمان والے آسمان والوں سے رابطہ کریں، زمین والے زمین والوں سے رابطہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے آسمان والوں کا زمین سے رابطہ ہو جائے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور نہ یہ اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ حواس کے خلاف ہے. اب تو آپ دیکھیں کہ پہلے وہ تاروں کے ساتھ فون
ایک بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ فون ملا لیتا تھا، اب تو تاروں کے بغیر فون مل رہے ہیں۔ ہپنوٹزم ہے، مسمرزم ہے، اب تو ٹیلی پیتھی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ جب انسان جو ہے وہ کسی دوسرے انسان آ، پر کنٹرول کر لیتے ہیں، اور ہپنوٹزم میں کیا ہوتا ہے، اگلا بندہ مدہوش ہو جاتا ہے، جو یہ عمل کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو کچھ آرڈر دیتا ہے، اگلا بندے کو آرڈر ماننے پڑتے ہیں۔ تو جب اس طرح ایک شخص کسی دوسرے شخص سے ذہنی طور پر اس انداز سے وہ اس کے ذہن کے ساتھ رابطہ کر لیتا ہے، اس کے ذہن کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، تو جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ یہ کر رہا ہے تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اللہ کسی انسان کے ساتھ، اللہ کسی انسان پر وحی بھیجے؟ یہ اللہ کی قدرت پر اصل میں اعتراض ہے۔ تو بس یہ آپ ذرا یہاں سے پڑھ لیجئے گا، میں یہ صفحات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، یہ کتاب اور اس کتاب کے صفحات، آپ یہ دونوں بحثوں کو تفصیل سے یہاں سے پڑھ لیجئے گا۔ ایک بحث ہے کہ ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ بشر پر وحی کی اجمالی اور تفصیلی صورتیں کیا ہیں، یہ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن اب یہ سوال کہ فرشتہ وحی کہاں سے لاتا ہے؟ وہ اللہ سے لاتا ہے کہ لوح محفوظ سے لاتا ہے؟ تو اس کا جواب صحیح یہ ہے کہ وہ اللہ سے لاتا ہے، اگر اس سے بہت فرق نہیں پڑتا، لیکن جب اللہ فرما رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی ضرور۔ اور دوسری بات جو ہم نے پڑھی ہے کہ منکرین حدیث، منکرین وحی کے اعتراضات، تو وہ قدیم اعتراضات اور جدید اعتراضات ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، تو یہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ کتاب، اس کے صفحات، تو آپ اس کو اسٹڈی کر لیجئے گا، کوئی سوال ہے تو آپ کر لیجئے۔ ہمارا اگلا لیکچر ہوگا انشاءاللہ علماء اصول کے ہاں قرآن، علوم قرآن کی کیا تعریف ہے، اور پھر علماء عقیدہ کے ہاں علوم قرآن کی کیا تعریف ہے، علوم قرآن کسے کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا جو منڈے کو ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔